मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। तो अल्लाह ताला की रहमत के याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उनकी खुशबू सुंघा दी। वो कई मीलों दूर। तो वलम्मा फसलतिल ईर क़ाल अबूहुम इन्नी लअजिदु रीह यूसुफ। नाबीना बाप क्या कह रहा है कि मुझे यूसुफ की खुशबू महसूस हो रही है। लौला अन तुफन्निदून, आगे बड़े अजीब अल्फाज हैं, अगर तुम मुझे ये ना कहो कि बूढ़ा बुढ़ापे में उल्टी उल्टी बातें कर रहा है तुम तो कहोगे कि अब्बा बुढ़ापे में क्या कर रहे हैं, यानी तुम मुझे अगर निस्बत कर दोगे ना बुढ़ापे की तरफ कि अब्बा बूढ़े होके क्या कर रहे हैं, अगर तुम ये ना कहो तो मैं एक बात कहूं, यानी अल्फाज तकल्लुम के अपने घर वालों को जमा करके कह रहे हैं, अगर तुम ये ना मुझे कहो कि बुढ़ापे में उल्टी उल्टी बातें कर रहा हूं तो सही बताऊं मुझे यूसुफ की खुशबू महसूस हो रही है। तो उनकी बेटियां, बहुएं और जितने खानदान के लोग थे जवाब में कहने लगे, तल्लाही इन्नका लफी ज़लालिकल क़दीम, अब्बा अभी तक पुरानी गलती में पड़े हुए, भूल जाओ, वो अब दोबारा मिलने वाला नहीं है। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कमीज भेजी और फलम्मा अन जाअल बशीरु अलक़ाहु अला वजहिही फरतद्दा बसीरा, खुशखबरी देने वाला आया और अपने वालिद की आंखों पे जब वो कमीज डाली है तो उनकी बिनाई वापस लौट आई। याकूब अलैहिस्सलाम ने फौरन क्या कहा, अलम अकुल लकुम इन्नी अअलमु मिनल्लाहि मा ला तालमून, तुम मुझे कह रहे थे ना कि मैं उस गम को भूलता नहीं हूं और कैसी बातें कर रहा हूं, बुढ़ापा आ गया। मैं कह रहा था कि अल्लाह जो मुझे गम दे रहा है उसमें यकीनन कोई ना कोई मसलहत होगी। आलमु मिनल्लाहि मा ला तालमून, मैं अल्लाह के बारे में वो कुछ जानता हूं जो तुम नहीं जानते। ये तो पहले कहा था। तो अब जब बिनाई लौटी है और उस बेटे ने आके खुशखबरी दी कि यूसुफ बादशाह बन गए हैं, बिन्यामीन भी मिल गए हैं और उन्होंने शाही महल में शाही प्रोटोकॉल के साथ आपको बमा अहलो आयाल बुलाया है, कितनी खुशी हुई होगी। तो फौरन अपने बच्चों से क्या कह रहे हैं, अपने घर वालों से, अपनी फैमिली से, अलम अकुल लकुम, मैंने कहा नहीं था तुमसे पहले, इन्नी आलमु मिनल्लाहि मा ला तालमून, मैं अल्लाह के बारे में वो कुछ जानता हूं जो तुम नहीं जानते। अब बेटे सारे लाइन से खड़े हुए हैं गर्दन झुका के, ठीक है ना, अपनी हरकतों पे क्या है, पशेमान। तो अब्बा से क्या है कि नहीं, या अबान अस्तगफिर लना, ए अब्बा हमारे लिए अल्लाह से माफी मांगी, जुर्म का एहसास हो गया। क़ाल सौफ अस्तगफिरु लकुम रब्बी, बाप ने क्या कहा, मैं अनकरीब तुम्हारे लिए अपने रब से माफी मांगूंगा। ये क्यों कहा अनकरीब? उसकी उलमा ने, बाज मुफस्सिरीन ने हिकमत बयान की है कि याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि इनसे गुनाह बहुत बड़ा हुआ है, तो रात के आखिरी हिस्से में उठ के इनके लिए अल्लाह से, रात के आखिरी हिस्से में उठ के इनके लिए अल्लाह से इस्तिग़फार करूंगा। वैसे तो सौफा का मतलब जरूर भी होता है कि जरूर मांगूंगा, और जाहिरी मतलब क्या है, इस काम के लिए मैं मुस्तकिल अल्लाह के सामने नमाज पढ़कर गिड़गिड़ाऊंगा। और किस वक्त में? रात के आखिरी हिस्से में, क्योंकि उस वक्त दुआएं ज्यादा कबूल होती हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क़ाल सौफ़ अस्तग़फिरु लकुम रब्बी इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम फलम्मा दख़लू अला यूसुफ। ये पूरा काफिला कहा जाता है कि तकरीबन 90 अफराद थे, सिर्फ याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे बहुएं मिला के। कितने थे माजरत के साथ? ये पैगंबरों की सीरत है, फैमिली प्लानिंग वालों की ये सीरत नहीं है। अब आपकी मर्जी है उधर चलें या पैगंबरों की। पैगंबरों में हमेशा से खानदान होते हैं, बड़े बड़े खानदानों में पैदा होते हैं और बड़े बड़े खानदान होते हैं उनके, तभी कहते हैं ना बंदा खानदानी है। खानदानी 2 बच्चे हों तो फिर खानदानी मानदानी, फिर जब उन बच्चों की औलाद होगी तो एक आध चचा बमुश्किल, एक आध
ڈھونڈنے سے کوئی پھپھی ملے گی, وہ بھی نہیں ملے گی. تو یہ بڑا نحوست ہے, یہ برکت نہیں ہے. برکت کس میں ہے؟ افراد میں, خاندان میں, فیملی میں. تو اب یہ پورے قافلے کو لے کے نکلے ہیں مصر کی طرف. فلما دخلوا على یوسف آوا الیہ ابویہ, یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا اور اپنے والدین کو اپنے ساتھ ٹھکانہ دیا تخت پر. وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین, اور فرمایا امن کے ساتھ اللہ نے چاہا تو مصر شہر میں داخل ہو جاؤ. اب یہ بنی اسرائیل تھے, یہ یعقوب کی اولاد کیا کہلائے گی؟ بنی اسرائیل. یہ سارے بنی اسرائیل تھے جو گاؤں سے نکل کے مصر شہر میں داخل ہو رہے ہیں عزت کے ساتھ. ورفع ابویہ علی العرش, تخت پہ اپنے ساتھ اپنے والدین کو بٹھایا. وخروا لہ سجدا, اس زمانے میں بادشاہ کو سجدہ کرنا جائز تھا. وہ سارے بھائی سجدے میں گر گئے. جیسے ہی وہ سجدہ کرنے لگے ہیں یوسف علیہ السلام کے سامنے, تو یوسف علیہ السلام نے فوراً اپنے والد سے کہا یا ابتی ھذا تأویل رؤیایا من قبل, یہ ہے میرے اس خواب کی تعبیر جو میں نے پہلے دیکھا تھا. خواب آیا تھا نا, سورج اور چاند اور 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں, تو یہ ہے اس خواب کی تعبیر. وقد احسن وقد جعلہ ربی حقا, میرے رب نے اس خواب کو پورا کر دکھایا. آگے کیا فرمایا؟ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن, میرے رب کا صرف ایک یہی احسان نہیں ہے میرے اوپر. اب دیکھو, باپ اور بیٹے کی جب ملاقات ہوئی ہے, والدین کی اور بیٹے کی ملاقات ہوئی ہے, ہم اور آپ ہوتے تو داستان غم شروع کر دیتے, دکھڑے سنانا شروع کر دیتے کہ مجھے کنویں میں پھینک دیا تھا, وہاں سے نکالا, میں دم گھٹ رہا تھا کنویں کے اندر, پتہ نہیں کتنے ٹائم پڑا رہا, وہاں سے پھر مصر کے بازاروں میں غلاموں کی طرح فروخت ہوا. ابا میری اس حیثیت کو مت دیکھو, یہ تو ابھی ہوں, ماضی دیکھو سارا ٹینشن میں گزرا ہے. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا, یہ بھی تو کہہ سکتے تھے, سارا ماضی ٹینشن میں, مجھ میں جیل بھیج دیا, مجھ پر جھوٹی تہمتیں لگی ہیں, تہمت میں بری ہو گیا, مگر بادشاہ نے پھر بھی کیا کر دیا؟ جیل بھیج دیا, اور کئی سالوں تک جیل میں پڑا رہا ہوں. سفارش کی, کسی کو خواب کی تعبیر بتائی, پوری ہوئی, اس نالائق نے بھی مجھے یاد نہیں رکھا, پھر جیل میں پڑا رہا ہوں. یہ تو اب جا کے آخری حصے میں اس وقت ہوا. نا 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 نا, غم کا کوئی تذکرہ نہیں, اور اللہ کے جتنے احسانات تھے وہ سارے بیان کیے جا رہے ہیں. اس لیے یاد رکھو, دین کی زندگی اختیار کیے بغیر آپ کو سکون کے علاوہ سب کچھ مل سکتا ہے. کیونکہ بے دین آدمی جس کی اللہ پہ نظر نہیں ہے, جو اللہ کو نہیں مانتا, وہ ہر وقت وہ کامیاب لائف کے لیے نا وہ کہے گا مجھے کوئی پریشانی نہ پہنچے زندگی میں, اور دنیا میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے جسے پریشانی نہ ہو. تو یوسف علیہ السلام خوش ہو رہے ہیں, فرما رہے ہیں وقد احسن بی, میرے رب نے ایک احسان تو یہ کیا کہ اس خواب کی تعبیر کو پورا کر دکھایا. وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن, اس وقت بھی احسان کیا تھا جب مجھے اس نے جیل سے نکلوایا تھا. حالانکہ ڈلوایا بھی تو اللہ ہی نہیں تھا, بلکہ اللہ نے تو خود کہا کہ ہم نے یوسف کی دعا قبول کی, عورتوں کے شر سے بچا کے ان کو جیل میں ڈال دیا. لیکن اس کی نسبت نہیں ہو رہی, کیونکہ جیل میں تو بہت سے لوگ جاتے ہیں, نکلتے وہ ہیں جن پر اللہ کا فضل ہوتا ہے. وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن, اس وقت بھی احسان کیا جب اس نے مجھے جیل سے نکالا. وجاء بکم من البدو, اور ابا آپ پر اور آپ کی اولاد پر بھی اور مجھ پر یہ بھی احسان کیا کہ میرے پورے خاندان کو گاؤں سے اٹھا کے شہر میں لے آیا. اچھے پہلوؤں کو دیکھا جا رہا ہے, آزمائش کے پہلوؤں پہ پردہ ڈالا جا رہا ہے, اس کا تذکرہ نہیں کیا جا رہا. آج ہم ذرا سے پریشان ہوتے ہیں تو اللہ کی ساری نعمتیں ایک طرف,
یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے, میرے پاس یہ بھی نہیں ہے. بھائی تیرے پاس جو جو ہے وہ تو بتانا کم از کم. جو جو چیزیں نہیں ہوتی ان کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں اور ناشکری کرتے رہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں اپنے سے کمتر کو دیکھو. اگر آپ لیاری میں رہتے ہو تو ناظم آباد والوں کو مت دیکھو, آپ مچھر کالونی والوں کو دیکھو کہ ان سے اچھے ہو. ناظم آباد میں رہتے ہو تو ڈیفنس کو مت دیکھو. کس کو دیکھو؟ اورنگی ٹاؤن کو دیکھو. اور اگر ڈیفنس میں رہتے ہو تو یورپ اور امریکہ والوں کو مت دیکھو. کچی آبادیوں کو دیکھو کہ وہ کیسے رہتے ہیں. اس سے کیا ہوگا کہ جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں ان کی طرف توجہ جائے گی, اور اگر اپنے سے برتر کو دیکھنا شروع کر دیا تو جو چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں ان کی طرف توجہ جائے گی کہ یار ان کے پاس تو یہ بھی ہے, ان کے گھر میں تو اے سی ہے, میرے گھر میں تو پنکھا بھی نہیں ہے. ان کے ہاں تو صبح شام پراٹھے کھائے جاتے ہیں اور میرے ہاں تو دال بھی نہیں ہے. تو یہ دیکھتے رہو گے بیٹھ کے. تو یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں وقت احسن بی اذ اخرجنی من السجن, اس وقت بھی مجھ پر احسان کیا جب اس نے مجھے جیل سے نکلوایا. وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی. اور یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ شیطان نے میرے بھائیوں کے دل میں میری نفرت ڈال دی تھی. دیکھو جب ایک دفعہ بھائیوں کو معاف کر دیا تو اب ان کو تانا نہیں دے رہے, نسبت کدھر کر رہے ہیں؟ شیطان پر. اس کمبخت نے یہ کام کیا. اچھے بھلے بھائی محبت والے, لیکن بھائیوں کو لڑوا دیا کس کمبخت نے؟ شیطان نے. شیطان کو تو جتنا برا بلا کہو اس کا تو کام ہی یہی ہے, اس پہ ڈال دیا. یہ نہیں کہہ رہے انہوں نے کیا, انہوں نے. ابا یہ سب کچھ کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ آپ کی وجہ سے نہیں, ایک مثال دے رہا ہوں. وہ سب کچھ کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ ان کی وجہ سے. نا 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 نا. جب لا تثریب علیکم اليوم کہہ دیا بھائیوں کے کہ معاف ہے, تو معاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ختم, بھول جاؤ. من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی, شیطان نے میرے اور بھائیوں کے درمیان نفرت ڈال دی تھی. آگے کہہ رہے ہیں ان ربی لطیف لما یشاء, واقعی میرا رب بڑا باریک بین ہے. کیسے پلاننگ کرتا ہے, کیسے آزمائشوں سے گزار کے نوازتا ہے, کیسے ناکامیوں کے نقشوں میں کامیابی کی راہیں کھولتا ہے. دکھاتا کیا ہے اور سوچتا کیا ہے, اس کا پلان کیا ہوتا ہے, لیکن دکھا کیا رہا ہوتا ہے. ہم اس کی حکمتوں کو نہیں سمجھتے تو ہم ظاہر بین ہوتے ہیں, ظاہر پرست ہو کے ہم اللہ سے شکایتیں شروع کر دیتے ہیں. لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ان ربی لطیف. اللطیف کہتے ہیں بڑا باریک بین, بڑے خفیہ طریقے سے کام کرنے والا, بگڑی بنانے والا. اس طرح سے ان ربی لطیف لما یشاء, بے شک میرا رب لطیف ہے اس شخص کے لیے جس کے لیے چاہتا ہے. اب اللہ سے شکر میں دعائیں مانگ رہے ہیں تاکہ اس حکومت اور بادشاہت اور اس دولت اور اس عزت میں اللہ سے غافل نہ ہو جائیں. کیونکہ اگر آپ کوئی نیکی کریں, اس نیکی کے عوض میں بھی جب اللہ نوازتا ہے, تو جب اللہ نواز دیتا ہے تو پھر لوگ سب سے پہلے اللہ کو بھول جاتے ہیں. پھر بھول جاتے ہیں, بادشاہت مل گئی, سب کچھ مل گیا, اب کہاں اللہ بھائی. تو اس لیے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں ربی قد آتیتنی من الملک, اے اللہ تحقیق تو نے مجھے یہ بادشاہت عطا کی ہے. وعلمتنی من تأویل الاحادیث, تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی ہے. فاطر السماوات والارض, تو آسمانوں کا پیدا کرنے والا اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ, حقیقی دوست صرف اور صرف اور صرف تو ہی ہے میرا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تیری دوستی مجھ سے ختم نہیں ہونی چاہیے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمن, اے اللہ جیسے اب تک تو نے فرما برداری میں رکھا ہے, میری موت اسی حال میں آنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ بادشاہت اور حکومت میں پڑھ کر تجھ سے غافل ہو جاؤں. توفنی مسلمن, موت مجھے دینا اس حال میں کہ تیرا فرما بردار ہوں, تجھ سے غافل نہ ہو جاؤں. دیکھو انبیاء ڈر رہے ہیں کہ یہ ایسا نہ ہو یہ حالت سلب ہو جائے ہم سے. جس کو یہ خوف نہیں ہوتا نا کہ میں کہیں دین سے ہٹ نہ جاؤں, تو وہ دین سے ہٹ جاتا ہے. یہ یاد رکھو, جب یہ ڈر ہوتا ہے نا کہ کہیں یہ نعمت مجھ سے چھن نہ جائے, تو پھر یہ نعمت چھنتی نہیں ہے.
اور جو بے فکر ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار اللہ نے سیدھے راستے پہ چلا دیا, بس اب تو ٹھیک ہے نا, اب کیا ضرورت. تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ ان کو اس نعمت کی قدر ہی نہیں ہے. جس کی جیب میں سونے کے بھاری بھرکم سکے رکھے ہوں, کتنی ہی سیکیورٹی کیوں نہ ہو, وہ ہر وقت ڈرتا رہے گا کہ میری جیب سے یہ کوئی پیسے نکال نہ لے. آپ بینک سے 1 کروڑ روپے کی گڈی لے کے نکلے, آپ کو پتا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں کہ میری جیب میں پیسے ہیں, پھر بھی آپ ڈرتے ہو کہ نہیں ڈرتے؟ پیچھے مڑ کے دیکھو گے, اللہ سے دعا بھی مانگو گے, اے اللہ بچا لے. اور آلتو جلالتو آئی بلا کو ٹالتو, جو ہم بچپن میں پڑھتے تھے, ہمارے جب ایک ٹیچر آتے تھے نا بڑے سخت تھے, تو ہمیں کسی نے بتایا تھا کہ آلتو جلالتو آئی بلا کو ٹالتو پڑھا کرو. ہم پڑھتے رہتے آلتو جلالتو آئی بلا کو ٹالتو. تو اگر آپ بچے ہوگے تو آلتو جلالتو آئی بلا کو ٹالتو پڑھو گے, کچھ بھی منتر پڑھو گے, درود شریف پڑھو گے, پھونکے مارو گے, پیچھے مڑ مڑ کے دیکھو گے. اور اگر یہ گڈی ڈبل ہو گئی تو آلتو جلالتو 100 دفعہ پڑھو گے, ٹھیک ہے نا, اور ڈبل ہو گئی تو 200 دفعہ پڑھو گے. خطرہ لگا رہے گا ہر وقت, حالانکہ کوئی چھیننے والا نہیں ہے. تو جس کے پاس ایمان کی نعمت ہوتی ہے اسے پتا ہے کہ اس کے بغیر میں جنت میں نہیں جا سکتا, اور اسے پتا ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے, کیونکہ یہ وہ دولت ہے کہ جو جنت میں لے کے جائے گی آپ کو, اور مجھے اللہ کرے ہم سب کو لے جائے. تو یہ وہ دولت ہے. تو جس کو پتا یہ اتنی قیمتی دولت ہے اور ایک ڈاکو مستقل پیچھے لگا ہوا ہے, آپ کی جیب میں ڈالر کی گڈی ہے, آپ کو پتا ہے کہ علاقے میں امن ہے, کوئی چھیننے والا نہیں ہے, پھر بھی مڑ مڑ کے دیکھو گے کہ بھائی حالات کا کچھ پتا نہیں ہے. اور اتنی قیمتی دولت ایمان کی, اور پتا ہے کہ شیطان مستقل پیچھے لگا ہوا ہے, وہ دلوں میں وسوسے بھی ڈالے گا اسلام کے خلاف, وہ اپنے نمائندوں کو بھی چھوڑے گا آپ کا ذہن خراب کرنے کے لیے, وہ آپ کو ہر طرح سے ورغلائے گا دین سے ہٹانے کے لیے. تو ایسی صورت میں کیسے اطمینان سے انسان بیٹھ سکتا ہے بھائی, اور یہ تسلی کر لے کہ مجھے کچھ نہیں ہونے والا, میں جیسا ہوں ویسا ہی رہوں گا اور اچھا ہو جاؤں گا مستقبل میں جا کے. لوگ توبہ کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں کر لیں گے مستقبل میں. او بھائی آپ کو تو توبہ کر کے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ٹوٹ نہ جائے مستقبل میں, اور آپ نے کی نہیں ہے اور امیدیں لگا کے بیٹھے ہو کہ مستقبل میں کر لوں گا میں. تو اب یوسف علیہ السلام کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اللہ تو نے ایمان اور اعمال صالحہ کی توفیق دے دی, تو میرا دوست ہے, توفنی مسلمہ, اے اللہ مجھے فرما برداری میں موت دینا, مسلمان بنا کے, مسلم بنا کے. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ, اور نیک لوگوں میں مجھے لاحق کر دے. کیا مطلب؟ اے اللہ دنیا میں صرف اکیلا میں ہی نیک نہیں ہوں غامدی کی طرح, دنیا میں بہت, آج کل اس پہ آیا ہوا ہے وبال غامدی کا, پتہ نہیں ہر تھوڑی دیر میں میری, وہ کہتا ہے میں کسی کو نہیں مانتا. انبیاء ہمیشہ یہ دعوت دیتے ہیں کہ اللہ جتنے دنیا میں مسلم ہے نا مجھے بھی ان میں ایک ادنا فرد بنا دے. حالانکہ انبیاء سب سے افضل ہوتے ہیں, لیکن تواضع کہ اللہ بہت سارے تیرے فرما بردار ہیں تو مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر لے. اور جو یہ کہتے ہیں نا میں مجھے پتا ہے باقی سارے ایسے ہی ہیں, اس کا مطلب اسے نہیں پتا. جب بھی کوئی آدمی نمایاں ہونے کی کوشش کرے, پرومیننٹ ہونے کی کوشش کرے کہ میں ہوں, مجھ سے پوچھو, مجھے سب پتا ہے, باقی میں کسی کو نہیں مانتا, میں قرآن حدیث کے خود سمجھتا ہوں, یہ سارے مفسرین سارے محدثین میں کسی کو فالو نہیں کرتا, اس کا مطلب وہ سارے کیا تھے؟ وہ مسلم نہیں تھے, وہ اللہ کے نیک نہیں تھے. تو پہلی دفعہ پیدا ہوا ہے دنیا میں نیک. بہت بڑی کثرت ہے مسلمانوں کی, ایمان والوں کی, جو ہر دور میں نیک ہوتی چلی آئی ہے, اور یہ کسی دور میں ختم نہیں ہوگی. اگر برے ہوں گے تو نیک بھی ہوں گے, بہت بڑی تعداد میں ہوں گے, کیونکہ نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ نیک لوگ ہر دور میں ہوں گے, فرمایا بہت بڑی تعداد میں ہوں گے. اس کی دلیل یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے ظاہرین علی الحق, حق پر ان کا غلبہ رہے گا, حق ان کے ہاتھ میں ہوگا. غلبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پاور ہوگی ان کی, پتا چلے گا, یہ اپنا وجود ہوگا. یہ نہیں کہ 4 آدمی کھوکھرا پار میں ایک جماعت المسلمین کی مسجد ضیاء الدین ہاسپٹل کے قریب, اس کو غالب نہیں کہتے, باقی دنیا میں پتہ ہی نہیں, پتہ ہی کوئی نہیں, ٹھیک ہے نا, باقی دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ اہل سنت والجماعت ہیں, ائمہ کو فالو کرنے والے, جو حرم میں بھی ہیں, مصر میں بھی ہیں, بہت بڑی تعداد میں, ترکی میں, ہندوستان میں, پاکستان میں, ایسے غالب رہیں گے. ہاں زوال جب آئے گا جب اللہ کی طرف سے قیامت کا زلزلہ برپا ہونے والا ہوگا, پھر زوال آئے گا, پھر اس قسم کی چیزیں پیدا ہوں گی. کیونکہ حدیث میں آتے پھر اللہ علماء کو اٹھائیں گے, جاہل لوگ عالم بن کے
علماء کا منصب سنبھالیں گے، یعنی عالم نہیں بنیں گے لیکن علماء کا منصب سنبھال لیں گے. تو یوسف علیہ السلام کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ تو مجھے موت دینا اس حال میں کہ میں مسلم ہوں اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر لے.